औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 14 सूरह हजर से इसका आगाज़ कर रहे हैं। ये मक्की सूरत है और इसमें 99 आयात हैं और 6 रुकू हैं। अलिफ लाम र, ये किताब और रोशन कुरान की आयतें हैं। काफिर बहुत आरजुएं करेंगे कि काश वो मुसलमान होते, तुम छोड़ दो उन्हें कि खाएं और मज़े उड़ाएं। उम्मीद उन्हें गफलत में डाले रखे तो जल्द वो जान लेंगे। और हमने जो बस्ती हलाक की उसके लिए एक मुकर्ररा मुद्दत लिखी हुई थी। कोई गिरोह अपनी मुद्दत से ना आगे बढ़ेगा ना पीछे हटेगा। काफिरों ने कहा, ए वो शख्स जिस पर कुरान नाजिल किया गया, बेशक तुम मजनून हो। नौजुबिल्लाह, अगर तुम सच्चे हो तो हमारे पास फरिश्ते क्यों नहीं लाते? हम फरिश्तों को हक के फैसले के साथ ही उतारते हैं और जब उतारते हैं तो फिर लोगों को मोहलत नहीं दी जाती। बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया और बेशक हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और बेशक हमने तुमसे पहले गुज़िश्ता उम्मतों में रसूल भेजे और उनके पास जो भी रसूल आता वो उसका मजाक उड़ाते थे। और ऐसे ही हम इस हंसी को मुजरिमों के दिलों में डालते हैं और वो इस पर ईमान नहीं लाते, हालांकि लोगों का तरीका गुजर चुका है। और अगर हम इनके लिए आसमान में कोई दरवाज़ा खोल देते ताकि दिन के वक्त इसमें चढ़ जाते, जब भी वो यही कहते कि हमारी निगाहों को बंद कर दिया गया है, बल्कि हम ऐसी कौम है जिन पर जादू किया हुआ है। तो बेशक हमने आसमान में बहुत से बुरुज बनाए और उसे देखने वालों के लिए आरास्ता किया और इसे हमने हर शैतान मरदूद से महफूज रखा। अलबत्ता जो चोरी छुपे सुनने आ जाए तो इसके पीछे एक रोशन शोला पड़ जाता है। और हमने ज़मीन को फैला दिया और हमने इसमें लंगर डाल दिए और इसमें हर चीज़ एक मुअय्यन अंदाजे से उगाई और तुम्हारे लिए इसमें ज़िंदगी गुजारने का सामान बनाए, वो जानदार बनाए जिन्हें तुम रिस्क नहीं देते। और हमारे पास हर चीज़ के ख़जाने हैं और हमसे एक मालूम अंदाजे से ही उतारते हैं। और हमने हवाएं भेजी जो बादलों को पानी से भर देती हैं और हमने आसमान से पानी उतारा तो फिर हमने वो तुम्हें पीने को दिया और तुमसे इसके खजानची नहीं हो। और बेशक हम ही ज़िंदा करते हैं और हम ही मारते हैं और हम ही वारिस हैं। और बेशक हम तुम में से आगे बढ़ने वालों को भी जानते हैं और बेशक हम पीछे रहने वालों को भी जानते हैं। और बेशक तुम्हारा रब ही उन्हें उठाएगा, बेशक वही इल्म वाला और हिकमत वाला है। और बेशक हमने इंसान को खुश्क बचती हुई मिट्टी से बनाया जो ऐसे सियागारे की थी जिससे बू आती थी। और हमने इससे पहले जिनको धुएं वाली आग से पैदा किया। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं एक आदमी को बचती हुई मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ जो मिट्टी बदबूदार सियागारे की है, तो जब मैं इसे ठीक कर लूँ और मैं अपनी तरफ से ख़ास मोअज़्ज़िज़ रूह उसमें फेंक दूँ तो इसके लिए सजदे में गिर जाना। तो जितने फरिश्ते थे सब के सब सजदे में गिर गए सिवाय इबलीस के। इसने सजदे वालों के साथ होने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, ए इबलीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ ना हुआ? तो इसने कहा कि मेरे लायक नहीं कि मैं किसी इंसान को सजदा करूं जिसे तूने बचती हुई मिट्टी से बनाया जो सिया बदबूदार गारे से थी। अल्लाह ने फरमाया, तू निकल जा जन्नत से क्योंकि तू मरदूद है और बेशक क़यामत तक तुझ पर लानत है। उसने कहा, ए मेरे रब, तू मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जब लोग उठाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, बेशक तुझे मोहलत है, तुझे उनमें से है जिनको महीना वक्त के दिन तक की मोहलत दे दी गई। इसने कहा, ए मेरे रब, मुझे इस बात की कसम कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं ज़रूर ज़मीन में लोगों के लिए नाफरमानी को खुशनुमा बना दूंगा और मैं ज़रूर इन सब को गुमराह कर दूंगा सिवाय उनके जो इनमें तेरे चुने हुए बंदे हैं। अल्लाह ने फरमाया, मेरी तरफ आने वाला रास्ता सीधा है, बेशक मेरे बंदों पर तेरा कुछ काबू में नहीं आएंगे सिवाय उन गुमराहों के जो तेरे पीछे चलें। और बेशक जहन्नुम इन सब का वादा है और इसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए इनमें से एक एक हिस्सा तकसीम किया हुआ है। बेशक मुत्तकी लोग बागों और चश्मों में होंगे और हुक्म होगा इनमें सलामती के साथ अमन व अमान के साथ दाखिल हो जाओ। और हम उनके सीने में मौजूद कीने को खींच लेंगे और आपस में भाई भाई होंगे और आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। उन्हें जन्नत में ना कोई तकलीफ़ पहुँचेगी और ना ही वो वहाँ से निकाले जाएंगे। मेरे बंदों को ख़बर दे दो कि बेशक मैं ही बख्शने वाला और मेहरबान हूँ और बेशक मैं ही अजाब देने वाला और दर्दनाक अजाब देने वाला हूँ। और उन्हें इब्राहिम के मेहमानों का अहवाल सुनाओ। जब उसके पास आए तो कहने लगे, सलाम। इब्राहिम ने कहा, हम तुमसे डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप ना डरें, बेशक हम आपको एक इल्म वाले लड़के की बशारत देते हैं। फरमाया, क्या तुम मुझे बशारत देते हो हालांकि मुझे बढ़ापा पहुंच चुका है? तो किस चीज़ की बशारत दे रहे हो? उन्होंने अर्ज़ किया, हम आपको सच्ची बशारत दी है, आप नाउमीद ना हो। इब्राहिम ने कहा, गुमराहों के सिवा
अपनी रब की रहमत से कौन नाउमीद होता है। तो फरमाया, ए फरिश्तों, तो तुम्हारे अभी आने का काम क्या है। उन्होंने अर्ज़ किया, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, सिवाय लूत के घर वालों के। बेशक उन सबको हम बचा लेंगे, सिवाय उसकी बीवी के। हम तय कर चुके हैं कि वो पीछे रह जाने वालों में से है। तो जब लूत के घर वालों के पास फरिश्ते आए तो लूत ने फरमाया, तुम अजनबी लोग हो। उन्होंने कहा, हम आपके पास वो अजाब लाए हैं जिसमें ये लोग शक करते थे, पर हम आपके पास हक के साथ आए हैं और बेशक हम सच्चे हैं। तो आप रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को ले चलें और आप खुद इनके पीछे पीछे चलें और तुम लोगों में से कोई मुड़कर ना देखे और सीधे रास्ते चलते रहो जहाँ का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। और हमने इस हुक्म का फैसला सुना दिया कि सुबह के वक्त इन काफरों की जड़ कट दी जाएगी। और शहर वाले खुशी खुशी आए। लूत ने फरमाया, ये मेरे मेहमान हैं, तो मुझे शर्मिंदा ना करो और अल्लाह से डरो और मुझे रुसवा ना करो। उन्होंने कहा, क्या हम तुम्हें दूसरे मामले में दखल देने से मना नहीं किया था। फरमाया, ये कौम की औरतें मेरी बेटियां हैं, तो इनसे निकाह कर लो अगर तुम्हें करना है। ए हबीब, तुम्हारे जान की कसम, बेशक वो काफिर यकीनन अपने नशे में भटक रहे थे। तो दिन निकलते ही उन्हें जोरदार चीख ने आ पकड़ा, तो हमने उस बस्ती का ऊपर का हिस्सा इसका नीचे का हिस्सा कर दिया और इस पर कंकर बरसाए। बेशक इसमें गौर करके इबरत हासिल करने वालों के लिए निशानियां हैं और बेशक वो बस्तियां इस रास्ते में हैं जो अब तक कायम है। बेशक इसमें ईमान वालों के लिए निशानियां हैं और बेशक कसीर दरख्त वाली जगह के रहने वाले ज़रूर जालिम थे। तो हमने उनसे इंतकाम लिया, बेशक वो दोनों बस्तियां साफ रास्ते पर हैं। बेशक हिजर वालों ने रसूलों को झुटलाया और हमने उन्हें अपनी निशानियां दी तो उनके मुंह फेरे रहे। वो बेखौफ होकर पहाड़ों में तराश तराश कर घर बनाते थे। तो उन्हें सुबह होते ही ज़ोरदार चीख ने पकड़ लिया, तो इनकी कमाई कुछ उनके काम ना आई। और हमने आसमान और ज़मीन जो कुछ उसके दरमियान है सब हक के साथ बनाया है। बेशक क़यामत आने वाली है तो तुम अच्छी तरह दरगुजर करो। बेशक तुम्हारा रब ही बहुत पैदा करने वाला और जानने वाला है। और बेशक हमने तुम्हें 7 आयतें दी जो बार बार दोहराई जाती हैं और अज़मत वाला कुरान दिया। तुम अपनी निगाह इस माल और असबाब की तरफ ना उठाओ जिसके ज़रिए हमने काफिरों को कई किस्म के फ़ायदे उठाने दिया, और इनका कुछ गम ना खाओ। मुसलमानों के लिए अपने बाजू बिछा दो और तुम फरमाओ कि मैं ही साफ डर सुनाने वाला हूँ, जैसा हमने तकसीम करने वालों पर उतारा जिन्होंने कलाम इलाही के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो तुम्हारे रब की कसम, हम ज़रूर इन सब से पूछेंगे उसके बारे में जो वो करते थे। बस वो ऐलानिया कह दो जो इसका आपको हुक्म दिया जा रहा है और मुशरिकों से मुंह फेर लो। बेशक इन हंसने वालों के मुकाबले में हम तुम्हें काफ़ी होंगे। जो अल्लाह के साथ दूसरे माबूद ठहराते हैं तो अनकरीब जान लेंगे, और बेशक हमें मालूम है कि इनकी बातों से आपका दिल तंग होता है। तो अपने रब की हम के साथ उसकी पाकी बयान करो और सजदा करने वालों में से हो जाओ और अपने रब की इबादत करते रहो हत्ता कि तुम्हें मौत आ जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नहल मक्की है। इसमें 128 आयात हैं और 16 रुकू हैं। अल्लाह का हुक्म आ गया तो तुम इसकी जल्दी तलब ना करो। अल्लाह इनके शिर्क से पाक और बुलंद बाला है। अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है उस पर फरिश्तों को अपने हुक्म से रूह यानी वही के साथ नाजिल करता है। तुम डर सुनाओ कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मुझसे डरो। उसने आसमानों और ज़मीन को हक के साथ बनाया है और वो उनके शिर्क से बुलंद बाला तर है। और इसने इंसान को मनी से पैदा किया, फिर जब ही वो खुल्लम खुल्ला झगड़ने वाला बन गया। और उसने जानवर पैदा किए, इनमें तुम्हारे लिए गर्म लिबास और बहुत से फ़ायदे हैं, और इनसे तुम ग़िज़ा भी हासिल करते हो। और तुम्हारे लिए इनमें ज़ीनत है जब उन्हें तुम शाम को वापस लाते हो और जब चरने के लिए छोड़ते हो। और वो जानवर तुम्हारे लिए बोझ उठाए ऐसे शहर तक ले जाते हैं जहाँ तुम अपनी जान को मुशक्कल में डाले बगैर नहीं पहुँच सकते। बेशक तुम्हारा रब निहायत मेहरबान है। और इसने घोड़े, खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवार हो जाओ, और ये तुम्हारे लिए ज़ीनत है। अभी मज़ीद ऐसी चीज़ें पैदा करेगा जो तुम नहीं जानते। और दरमियान का सीधा रास्ता अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है। इन रास्तों में से कोई टेढ़ा रास्ता भी है, अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। वही है जिसने आसमान से पानी उतारा, इससे तुम्हारा पीना है, और इसी से दरख्त उगते हैं जिनसे तुम जानवर चराते हो। इसी पानी से वो तुम्हारे लिए खेती, जैतून, खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है। बेशक इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। और इसने तुम्हारे लिए रात, दिन और सूरज और चाँद को काम में लगा दिया, और सितारे भी इसके हुक्म के पाबंद हैं। बेशक इसमें
عقلمندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس نے تمہارے کام میں لگا دیں وہ مختلف رنگوں والی چیزیں جو اس نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی، بے شک اس میں نصیحت ماننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم اسے کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتے ہوئے چلتی ہیں، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے تاکہ تمہیں لے کر حرکت نہ کرتی رہے، اور اس نے نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راستہ پالو، اور راستوں کے لیے کئی نشانیاں بنائیں، اور لوگ ستاروں سے راستہ پا لیتے ہیں۔ تو کیا جو ہم پیدا کرنے والا ہے اس جیسا کچھ بھی کوئی نہیں بنا سکتا؟ تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اور اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو اسے گن نہ سکو گے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ کے سوا جن لوگوں کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ کسی شے کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود بنائے جاتے ہیں، بے جان ہیں، زندہ نہیں ہیں، انہیں خبر نہیں کہ کب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ متکبر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ مغرور لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، اس لیے قیامت کے دن اپنے پورے بوجھ اور کچھ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ سن لو کہ کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے شک ان سے پہلے لوگوں نے مکر و فریب سے کام کیا تو اللہ نے ان کی تعمیر کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا، اور اوپر سے ان پر چھت گر پڑی اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں کی انہیں خبر بھی نہیں تھی۔ اور پھر قیامت کے دن اللہ نے رسوا کر دے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے؟ علم والے کہیں گے بے شک آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے۔ فرشتے ان کافروں کی جان اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو صلح کی بات پیش کرتے ہیں تو ہم تو کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ تمہارے اعمال خوب جانتا ہے۔ تو اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، تو تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور متقی لوگوں سے کہا جائے گا تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا؟ تو کہتے ہیں بھلائی نازل فرمائی، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان کے باغات میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے۔ اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ فرشتے ان کی جان کی پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کافر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں جب تمہارے رب کا عذاب آ جائے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، اور یہ ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑیں، جس پر عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا۔ مشرک کہنے لگے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، تو رسولوں پر تو صاف صاف تبلیغ کر دینا ہی لازم ہے۔ اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو، تو ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت دے دی اور کسی پر گمراہی ثابت ہو گئی، تو تم زمین میں چل پھر کر دیکھو گے کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دے، اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ اور انہوں نے بہت کوشش کی، اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ کسی مرنے والے کو نہ اٹھائے گا، کیوں نہیں، یہ سچا وعدہ ہے، اس کے ذمہ دار پر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ انہیں واضح کر دے وہ بات جو بتا دے جس میں یہ جھگڑتے تھے، اور تاکہ کافر جان لے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ جب ہم کوئی چیز چاہیں تو اسے صرف ہمارا یہی فرمانا کہ ہم اسے کہیں ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اور اس کے بعد ان پر ظلم کیا گیا، تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے۔ کس طرح لوگ جانتے ہیں؟ وہ جنہوں نے صبر کیا، اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کو ہم وحی کرتے تھے۔ لوگوں اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو، ہم نے روشن دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ رسولوں کو بھیجا۔ اے حبیب، ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ لوگوں سے وہ بیان کرو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، تو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو کیا بری سازشیں کرنے والے اس بات سے بیوقوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے گا؟
یا ان پر وہاں سے عذاب لے آئے گا جہاں سے ان کی خبر بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے گا تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا انہیں آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتے ہوئے پکڑے گا تو بے شک تمہارا رب نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ اور کیا انہوں نے صرف نہ دیکھا، اللہ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، دائیں اور بائیں جھکتے ہیں، وہ سائے عاجزی کر رہے ہیں۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے چلنے والا، فرشتے سب ہی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے غرور نہیں کرتے اور اپنے اوپر اور اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا وہ دو معبود نہ ٹھہراؤ، ایک ہی معبود ہے، مجھ سے ہی ڈرو۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، فرما برداری کا حق ہمیشہ اس کے لیے ہے۔ تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے برائی ٹال دیتا ہے تو اس وقت تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں تو کچھ فائدہ اٹھا لو۔ ان قریب تم جان لو گے، اور کافروں ہماری دی ہوئی روزی میں سے انجانی چیزوں کے لیے حصہ مقرر کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے لوگوں، تم سے اس بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم جھوٹ بولا کرتے تھے اور وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ پاک ہے، اور اپنے لیے وہ مانتے ہیں جو اپنا جی چاہتا ہے۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو پھر دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا بیٹھتا ہے۔ کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا، ایسے مٹی میں دبا دے گا؟ خبردار، یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں، اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کی بری حالت ہے۔ اللہ کی سب سے بلند شان ہے، وہی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑ لیتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے کہ جب ان کی مدت آ جائے گی تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی آگے بڑھیں گے۔ اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو خود ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، ان کے لیے بھلائی ہے، حقیقت میں ان کے لیے آگ ہے، یہ کہ وہ جہنمی کے آگے آگے جانے والے ہوں گے۔ اللہ کی قسم، ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا، آج وہی ان کے ساتھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے وہ بات واضح کر دو جس میں انہیں اختلاف ہے، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں غور و فکر کی باتیں ہیں، وہ یہ کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والے کے لیے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے۔ وہ کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے کوئی پھل وہ ہے اس سے تمہیں نیند اور اچھا رزق بناتے ہو، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ، اور پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ، اور پھر اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسان راستے پر چلتی رہو۔ اور اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہاری جان قبض کرے گا، اور تم میں سے سب سے گھٹیا عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے، بے شک اللہ جاننے والا اور بہت قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی، تو جنہیں رزق کی برتری دی گئی وہ اپنا رزق اپنے غلاموں باندیوں پر نہیں لوٹاتے کہ کہیں وہ اس رزق میں برابر نہ ہو جائیں، تو کیا صرف اللہ کی نعمت سے مکرتے ہیں؟ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں، تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے اور نواسے پیدا کیے، وہ تمہیں ستری چیزوں سے روزی دی، تو کیا وہ باطل ہی یک پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے فضل ہی کے منکر ہوتے ہیں؟ اور اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں آسمان و زمین میں سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، تو تم اللہ کے لیے مثل نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ نے ایک بندے کی مثال بیان فرمائی جو خود کسی کی ملکیت میں ہے، وہ کسی شے پر قادر نہیں۔ ایک وہ ہے جس نے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی دے رکھی ہے تو اس سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے، کیا وہ سب برابر ہو جائیں گے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ اس میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور اللہ نے دو مردوں کی مثال بیان کی، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا، وہ صرف اپنے آقا پر بوجھ ہے، اور اس کا آقا جدھر بھیجتا ہے تو وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا
تو کیا وہ دوسرا جو عدل کا حکم دے اور سیدھے راستے پر بھی ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ آسمان اور زمین اچھی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کا معاملہ صرف ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے گھروں میں تمہاری رہائش بنایا، اس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے دن اور اپنے قیام کے دن بڑا ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور بھیڑوں کے اون سے اور اونٹ کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو سامان ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے۔ اللہ نے تمہارے لیے اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں سے سائے دیے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں بنائیں، اور تمہارے لیے کچھ پہننے کے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور کچھ لباس ایسے بنائے جو لڑائی کے وقت تمہاری حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ اسی طرح تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم اسلام لے آؤ۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اے حبیب تم پر صاف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے۔ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں اکثر کافر ہی ہیں۔ اور یاد کرو جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے رجوع کرنا طلب کیا جائے گا، اور ظلم کرنے والے جب عذاب دیکھیں گے تو ان سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ مشرکوں جب اپنے شریک کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہمارے وہ شریک ہیں جن کی ہم تیرے سوا عبادت کرتے تھے، تو ان کی طرف اپنی بات پھینک دیں گے، تم بے شک جھوٹے ہو۔ وہ مشرک اس دن اللہ کی طرف صلح کی پیشکش کریں گے، اور ان کی خود ساختہ باتیں ان سے گم ہو جائیں گی۔ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ سے روکا، ہم ان کے فساد کے بدلے میں عذاب پر عذاب میں اضافہ کریں گے۔ اور جس دن ہم امت میں سے ان پر ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، وہ بے حیائی اور ہر بری بات سے اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ جب تم کوئی عہد کرو تو قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم اللہ کے اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو۔ بے شک اللہ تمہارا کام جانتا ہے، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ ایسا نہ ہو کہ تو اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکہ اور فساد کا ذریعہ بنا لو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ طاقت و مال والا ہے۔ اللہ تو اس کے ذریعے تمہیں صرف آزماتا ہے، وہ ضرور قیامت کے دن تمہارے لیے صاف کر دے گا جس بات پر تم جھگڑتے تھے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکہ اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، اور نہ قدم ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے۔ تم اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے سزا کا مزہ چکھو گے، اور تمہارے لیے بہت برا عذاب ہوگا۔ اور اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، بے شک اللہ کے پاس ہے جو تمہارے لیے وہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ ہم صبر کرنے والوں کو ان کے بہترین کاموں کے بدلے میں ان کا اجر ضرور دیں گے۔ جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، ہم ضرور انہیں ان کے بہترین کاموں کے بدلے ان کا اجر دیں گے۔ تو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، بے شک ان سے ان لوگوں پر کوئی قابو نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا قابو تو ان پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں، جو اس کو شریک کرتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے، تو کافر کہتے ہیں تم خود گھڑ لیتے ہو، بلکہ ان میں اکثر نہیں جانتے۔ تم فرماؤ اے مقدس روح نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم کر دے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کافر کہتے ہیں اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے، جس آدمی کی طرف یہ بات کو منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے، یہ قرآن روشن عربی زبان میں ہے۔ بے شک جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں راہ نہیں دکھاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
جھوٹا بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی جھوٹے ہیں جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، سوائے اس آدمی کے جسے کفر پر مجبور کیا جائے تو اس کا دل ایمان پر جمع ہو، لیکن جو دل کھول کر کافر ہو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ عذاب اس لیے ہے کہ انہوں نے آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اس لیے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اور کان اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی غافل ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ آخرت میں برباد ہونے والے ہیں۔ پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکلیفیں دیے جانے کے بعد اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، کیا بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا ہے۔ یاد کرو جس دن ہر جان اپنی طرف سے جھگڑتی ہوئی آئے گی اور ہر جان کو اس عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس پر ظلم نہ ہوگا۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو امن اور اطمینان والی تھی، ہر طرف سے اس کے پاس اس کا رزق کثرت سے آتا تھا، تو وہاں کے رہنے والے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے تو اللہ نے ان کے اعمال کے بدلے انہیں بھوک اور خوف کا لباس کا مزہ چکھا دیا۔ اور بے شک ان کے پاس ان میں سے ایک رسول آیا، انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا اور وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ اور اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس کے ذبح کرتے ہوئے اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، یہ سب حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اس حال میں کہ نہ خواہش سے کھا رہا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، اس لیے نہ کہو کہ یہ حال ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے صرف یہودیوں اور پر وہ چیزیں حرام کی تھیں جو ہم نے ان سے پہلے آپ کے سامنے بیان کی، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں، پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ بے شک تمہارا رب اس کے بعد انہیں ضرور بخشنے والا ہے۔ بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک ایک پیشوا تھے، اللہ کے فرما بردار اور ہر باطل سے جدا تھے، اور وہ مشرک نہ تھے، اس کے احسانات پر شکر کرنے والے تھے۔ اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بے شک وہ آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، آپ بھی دین ابراہیم کی پیروی کریں، اور ہر طرف سے ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرک نہ تھے۔ ہفتہ صرف انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا، اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو۔ بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہوا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم میں سے کسی کو سزا دینے لگو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے کے لیے صبر والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے۔ اور صبر کرو، تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ ہو۔ بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں، جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔